अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। नाज़रीन व हाज़रीन, ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और डेली की बुनियाद पर आपके सामने मैं ब्लॉग पेश करती हूँ और कुछ शॉर्ट्स होते हैं और वो नहायत ही मुजर्रब अमल होते हैं, अमलियात में से होते हैं, नहायत बेहतरीन आसमूदा वज़ाइफ होते हैं और जो जो आसमूदा होते हैं, जो अप्लाई हुए हुए होते हैं और अल्लाह का कलाम में तो बेहद तासीर है। तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का, मुख्तलिफ़ परेशानियों का इलाज इधर उधर या डॉक्टर्स के बजाय हम कुरान मजीद को खोलकर उसमें से ढूंढ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़, ब्लॉग का आगाज़ हस्ब मामूल अल्लाह ताला की हम्द व सना से करेंगे कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए नाज़रीन व हाज़रीन, हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने में चंद वज़ाइफ ऐसे पेश करूँगी जो आज के दौर में इतने इंसान जब अफरा तफरी के आलम में है और हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, हर तरफ इंसान हसरत व यास की कैफियत में है, तो आप ये अमलियात करें, ये वज़ाइफ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बेबसी, बेहिसी, ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से दूर हो जाएंगे जैसे कि वो पहले कभी थे ही नहीं, बशर्त ये कि आप बावजू रहें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर आप दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल फरमा लीजिए। ये एक लाजमी अमल है। देखिए, सुबह शाम ज़्यादा नहीं, हर नमाज के बाद एक तस्बीह आप दुरूद पाक की पढ़ लीजिए, तो आप देखें आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से तब्दीली रोनुमा होना शुरू हो जाएगी कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। और इतनी गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, इतनी गैब से गैबी इमदाद आपको मिलेगी कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब मेरे पास ये मुश्किल आई और किस तरीके से दूर चली गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाज़रीन व हाज़रीन, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी यहाँ कि मैं जब भी परेशानी में होती हूँ, मुश्किलात में घिरी हुई होती हूँ, तो हर लम्हा मेरी ज़बान से दुरूद पाक जारी व सारी रहता है और बेहिसाब दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, लातादाद, मतलब कोई आदाद व शुमार नहीं है इसके। और बस दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ और आखिर में फिर अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक तू ही मेरा हामी व नासिर है, तू ही मुश्किल कुशा है, मेरी तमाम मुश्किलात को जायज़, जो मेरी परेशानियाँ मुश्किलात हैं, उन तमाम मुश्किलात को दूर कर दे और मेरी जायज़ मुरादों को कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से जिस चीज़ के लिए जब मैंने अल्लाह पाक को पुकारा, अल्लाह ताला से दुआ फरमाई है, अल्लाह पाक ने वो मेरी दुआ कबूल की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुरूद पाक की फजीलत है। देखिए, यहाँ दुरूद पाक जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इंसान के लिए, इंसान की ज़िंदगी में। जिस तरीके से इंसान अपनी बैकबोन के ज़रिए वो खड़ा रह सकता है, ठीक है, वो चल फिर सकता है अपनी रीढ़ की हड्डी की वजह से। अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई नुक्स आ जाए, कोई ख़राबी हो जाए, कोई कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो इंसान फिर माजूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, वो दूसरों का मोहताज हो जाता है। दुरूद पाक भी इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी में अहमियत की हामिल है। अगर हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना है, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम दिन रात दुरूद पाक से हम वक्त अपनी ज़बान को तर रखेंगे, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात, परेशानियों का ऐसा ख़ात्मा हो जाएगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये आज़मूदा तरीक़ा है
اور پھر میں چند وظائف آپ کے سامنے پیش کروں گی، آپ کو سناؤں گی، اور آپ بھی میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں یہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو اللہ پاک وہ مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں، دیکھیے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس آیت کو پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنی چھوٹی سی آیت ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کے فائدے کتنے ہیں؟ اس میں 3 فائدے جو چیدہ فائدے ہیں۔ ایک تو فکر و تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، نمبر 2 دوزخ کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور نمبر 3 ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات سے ہمیں مکمل آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کیونکہ یہ قرآنی آیات کا ہم ورد کرتے ہیں، تو اس میں سبحان اللہ کہنے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ہماری دعا، ہماری یہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اچھا ناظرین و حاضرین، ابھی اس ٹائم جو بیماری عروج پر ہے وہ ہے چکن گونیا۔ جی ہاں، اس کی علامات یہ ہیں کہ اس میں بخار ہو جاتا ہے، صبح شام دن رات انسان بخار میں پڑا رہتا ہے، اور پھر جسم کے جوڑ میں، ہڈی میں ویکنیس، درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو روحانی علاج ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں، اور ایک اور ہے جو ہم علاج کرتے ہیں، اس کی کوئی زیادہ دوائیاں شوائیاں مت یوز کریں۔ آپ ایپل جو ہوتا ہے، سیب، اس پر آپ لیمو چھڑکیں۔ یہ ٹوٹکا ہے، یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے، گھریلو ٹوٹکا ہے، اور اس سے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، یہ چیز تو اب ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، اس کا کچھ علاج نہیں ہے۔ روحانی علاج تو میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو کہ پڑھنا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیب کا سیزن ہے، بڑے اچھے سیب آئے ہیں، سیب خریدیں اور لیمو خریدیں، اور سیب کو جب کاٹیں چھلکے کے ساتھ ہی کاٹیے، چھلکا مت اتاریں، اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری باڈی کو نیڈ ہوتی ہے۔ ہم چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں، وہ خالی گودا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھے 0/0 ہے، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے چھلکے کے ساتھ کھائیے، اور اس پہ لیمو چھڑکیں، لیمو چھڑک کے آپ وہ کھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو یہ بیماری ہے چکن گونیا کی، یہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں لے گی، یہ آپ کو کمزور نہیں کرے گی یہ بیماری انسان کی، ورنہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کمزوری بیٹھ جاتی ہے، جس سے وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہتا انسان۔ تو میں تو یہ گھر میں بھی یہ میں نے بول دیا ہے کہ بچوں کو اگر خدا نخواستہ ایسی ویکنیس فیل ہو رہی ہے تو فوراً سیب کے ساتھ لیمو چھڑکیں سیب پر، اور وہ کھائیں آپ لوگ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میں اس کا روحانی علاج بتاتی ہوں چکن گونیا کا، قرآنی آیات کی صورت میں، کہ قرآنی آیات، کون سی قرآنی آیات ہم پڑھیں گے کہ یہ بیماری سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے، یا مہیمن، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت صفتی نام ہے، یا مہیمن۔ اس کو آپ پڑھیں 29 بار، 3 بار آگے پیچھے، اول و آخر درود پاک، سب سے چھوٹا مستند درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بار یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بیچ میں 29 بار آپ کو پڑھنا ہے یا مہیمن۔ کون سا اللہ تعالیٰ کا صفتی نام پڑھنا ہے ہمیں؟ یا مہیمن۔ کتنی بار؟ 29 بار، 29 ٹائمز، اور پھر 3 بار درود پاک دوبارہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اول درود پاک پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 بار پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مشکلات کو، اور یہ جو جس بیماری میں آپ گرفتار ہو گئے ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے
3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ें। और उसके बाद आप वही अमल दोबारा 3 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ेंगे और बीच में आपको 7 बार ये वाली आयत पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। कितनी बार पढ़नी है ये आयत? 7 बार। मैं दोबारा एक बार आपके सामने पेश कर देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। जी हाँ, अल्लाह ताला को याद करना है इनके सिफती नामों के साथ। तो आपको क्या पढ़ना होगा? या मालिकू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू। 100 मरतबा पढ़ना है आपको। कितनी बार? 100 मरतबा। ये तीनों नाम जो हैं अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना, ये तीनों नाम एक साथ आपको एक तस्बीह लेके बैठ जाइए और उन तस्बीह दानों पे एक दाने पे पढ़ेंगे या मालिकू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू। फिर दूसरे दाने पे दोबारा या मालिकू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू। इस तरीके से पूरी 100 दाने की जो तस्बीह होती है वो आपको मुकम्मल तौर पे पढ़ लें। और सजदे में सर रखकर आपको 21 बार पढ़ना है। सजदे में आपको सर रखकर 21 बार क्या पढ़ना है? ये जो या मालिकू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू की जो तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम बेबसी, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। एक ये वजीफ़ा है। अब एक और नया वजीफ़ा है जो हमें सजदे में सर रखकर 21 बार 21 टाइम्स हमें ये वजीफ़ा पढ़ना है। सबसे पहले तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर सजदे में सर रखकर या अरहमुर राहिमीन पढ़ें। अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों को भेज देता है जो आपकी हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से और आपके हक़ में दुआ करते हैं। ये वजीफ़ा नहायत मुजर्रिब अमल है, आजमूदा है और एक सजदे में ही उठने से पहले अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, तमाम चीज़ों को दूर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। आपको खाली 21 बार क्या पढ़ना है? या अरहमर राहिमीन पढ़नी है। अच्छा, और इसी तरीके से और एक और बहुत खूबसूरत सी दुआ है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने बीच में याद भी हो गई थी मुझे, फिर मैं भूल गई थी। आज फिर मेरी नज़रों के सामने आई तो मैंने उसको अपनी नोटबुक में लिख भी लिया है ताकि मेरे पास हमेशा के लिए महफूज हो जाए और फिर मैं इसको वक्तन फ़वक्तन पढ़ती भी रहूँ। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है जिस्मानी आफ़ियत के लिए अल्लाह की तरफ से। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समग़ी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा देखिए कितना खूबसूरत, हसीन व जमील इसका तर्जुमा है। अगर किसी को ये अरबी पढ़कर नहीं समझ में आए तो आप इसका तर्जुमा देख लें। ए अल्लाह, तू मुझे जिस्मानी सेहत तो आफ़ियत अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू मेरी क़ुव्वत समात में आफ़ियत व सलामती अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू मेरी क़ुव्वत बिनाई में आफ़ियत व सलामती अता फरमा। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब आपने देखा इसका तर्जुमा भी हमारे सामने आ गया और ये दुआ भी कि बहुत ही हसीन व जमील दुआ है कि अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। तो नाज़रीन व हाज़रीन, आज का व्लॉग इन्हीं वज़ाइफ पर मुश्तमिल था और बड़ी आज़मूदा वज़ाइफ हैं ये, मुफीद, कारआमद और मुजर्रिब अमल है
جتنا بھی میں نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل ہے جبھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنے سارے وظائف تو نہیں، اس میں بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو میں بچوں کو مدرسے میں پڑھاتی بھی ہوں، سمجھاتے بھی ہیں۔ ہم اس میں بچوں کو اسماء الحسنی بچوں کو سکھاتے ہیں اسکول میں اور اپنے مدرسے میں۔ تو آپ بھی یہ دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں کو اپنے لبوں پر سجا لیجئے۔ یقین کیجئے ناظرین و ناظرین، آپ کو لگے گا کہ یہ کام میرا اتنے عرصے سے اٹکا ہوا ہے یا ہو نہیں رہا، تو اللہ کی ایسی غیبی مدد آپ تک پہنچے گی کہ آپ وہ ایک منٹ میں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ سبیل پیدا کر دیں گے، کوئی وسیلہ بنا دیں گے، کوئی ایسا عمل بیچ میں آ جائے گا جو آپ کو اس مشکلات سے نکال دے گا، آزادی مل جائے گی آپ کو اس مشکلات سے۔ تو اس کے لیے ہمیں اول و آخر درود پاک ضرور بضرور پڑھنا۔ دیکھیے، میں نے اپنے بلاگ کے اسٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ جو درود پاک ہے نا، وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب درود پاک کو تو پکڑ لیں، اتنا کس کے تھام لیں اس کو کہ کبھی نہ چھوڑیں، اس کو لاتعداد پڑھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم اعداد و شمار کر رہے ہوں، بس منہ سے پڑھتے رہیں درود پاک۔ یقین کریں ہماری زبان کا ادھر ادھر بھی نہیں لڑکے گی، کسی کی برائیوں میں بھی نہیں شامل ہوں گے، بس اللہ کا ذکر، اللہ ہی اللہ کر رہے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان تمام امور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو یقین کریں ہماری زندگی ایک سیدھی راہ کی جانب گامزن ہو جائے گی، جو راہ صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو اس دنیا میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ مطلب ہم زندگی میں جی رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں جئیں، ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے، کبھی بھی دغا دے جائے گی انسان کو۔ بیٹھے بیٹھے ہمارے جو دل کی بیٹری ہے، ایک دم بیٹری ختم، فلاپ، ہم ختم۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیں۔ ہر لمحے دوسروں کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں سوچے گا۔ God help those who help themselves۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ آج میری آنٹی ایسی بات ہوئی تو انہوں نے بھی ایسی باتیں کی کہ واقعی انسان جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت رحمان و رحیم ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہمیں تو ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ہماری ماں جو ہوتی ہے، تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزیز رکھتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیوں کترائیں، کیوں دور ہوئیں، کیوں نماز و روزے کو چھوڑیں، کیوں حقوق العباد سے انکار ہو جائیں، کیوں حقوق اللہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ اپنے ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آج کی جو بلاگ ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ ضرور ان وظائف کو اپنی لائف میں شامل کریں گے، اور ضرور اس کو شامل کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور ایک اور ناظرین ایک اور بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں اپنے اسکول میں جہاں میں ٹیچنگ کرتی ہوں وہاں میں ایک کمپٹیشن رکھنے والی ہوں اپنے بچوں میں کلاسز کے۔ وہ کمپٹیشن جو میں بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں، وہاں پڑھا رہی ہوں، جو آیتیں صورتیں پڑھاتی ہوں انہیں، جیسے ابھی میں نے آیت الکرسی بچوں کو یاد کرا دی ہے۔ بڑی کلاسز کے بھی بچے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 9 میٹرک کے بچے بھی ہو گئے، 6 7 8 کے بچے بھی ہو گئے، 4 5 کے بھی بچے ہیں، لیکن آیت الکرسی ان کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے بچوں کو،
کلمات یاد نہیں ہیں، تو یہ یہاں کہیں نہ کہیں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی بھی خامی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ قرآن کے حوالے سے بالکل توجہ نہیں دیتے، اور یہ بچے ایک دن گیپ کر لیں اسکول کا یا ٹیوشن کا یا کوچنگ کا، فوراً پیرنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اسٹک لے کے، چلیں فوراً جائیے، کوچنگ کا ٹائم ہو گیا، یہ اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے. لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں والدین بھی کمزور پڑے ہوئے ہیں. تو انسان کی بچے کی جو تربیت شروع ہوتی ہے نا ناظرین و حاضرین، وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے. تربیت اسکول پہلی تربیت گاہ تو ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا گھر ہے. گھر سے نکل کر وہ اسکول تک پہنچے، تو گھر میں آیا اس نے کیا سیکھا جو وہ اسکول میں پرفارمنس کرے، یہ دیکھنا ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دین کی جانب لائیں، ان کو دینی معلومات فراہم کریں، اور وہ کہیں غلطی پر ہیں ان کو روکیں ٹوکیں، ان پر سختی کریں، تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہر سنگل ماں یہ سوچنا شروع کر دے تو یقین کریں گے کہ باپ جو ہوتا ہے اس کا کام ہے صبح نکلنا، رات کو آنا، کھانا پیا اور سو گیا. جو ماں ہوتی ہے، ماں بچوں کے ساتھ پورے دن رہتی ہے، تو اصل جو تربیت دیتی ہے وہ اس کی ماں دیتی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں پر 7 بار پڑھیں، اور پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے اول ٹائم میں پڑھا تھا، پہلا پڑھا تھا درود پاک. یہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیے جس مقام پہ، جسم کے جس مقام پہ درد ہو وہاں آپ ہاتھ رکھیں اس مقام پر اور یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل درد فوری طور پر دور ہو جائے گا. سب سے بہترین وقت کب ہے یہ پڑھنے کا؟ جب آپ نماز میں ہو. نماز پڑھ کے وہیں جا نماز پہ بیٹھ کر آپ یہ تسبیح پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، برکت سے آپ کو اس بیماری سے نجات دلا دیں گے فوری طور پر. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے، اور چکن گونیا کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ اور دیگر تمام امراض کا علاج کی دعا بھی ہے. تو آپ اس دعا کو پڑھیے، آپ کو جو تکلیف پیش آ رہی ہے، جو بیماری ہے، اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیے اور یہ وظیفہ دوسروں تک بھی پہنچائیے. دیکھیے صدقہ جاریہ ہے قرآنی آیات کا سن کر دوسرا آگے تک پہنچانا، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے موبائل کی، سوشل میڈیا کی. تو اگر آپ زبانی طور پر بھی کسی کو بتا دیں گے تو آپ نے اپنا کام سر انجام دے دیا. اسی طریقے سے میں اب آپ کو وہ دعا بتاؤں گی جو مغفرت و بخشش کے لیے ہے، اور یہ اتنی خوبصورت کلمات ہیں، یقین کیجیے ناظرین و ناظرین یہ ہر ایک کی زبان پر ہوتے ہیں. جی ہاں، اور یہ کلمات سوتے وقت آپ 3 بار پڑھ لیں. جو میں اب آپ کو کلمات بتانے جا رہی ہوں یہ آپ 3 بار پڑھ لیں، اور جو شخص یہ 3 بار پڑھ لے گا اس کے تمام گناہ، کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور دعا وہ یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ میں مغفرت و بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سب کا کارساز، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. دیکھا ناظرین و حاضرین، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ آپ سوتے وقت 3 بار پڑھ لیجئے، اول و آخر درود پاک لگا کر. بہت خوبصورت کلمات ہیں، اور ہمارے جتنے گناہ ہوں گے نا، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے،
چاہے اس کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں اس کے برابر ہی کیوں نہ ہوں گے ہمارے، وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اسی طریقے سے یہ ناظرین و حاضرین، اب جو میں ایک آپ کو دعا بتا رہی ہوں، اس دعا کو بہت، یہ دعا مشکل کشا دعا بھی کہلاتی ہے، اس دعا کو دعائے مشکل کشا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دعا میرے ساتھ صرف آپ ایک بار پڑھ لیں، زیادہ نہیں، صرف ایک بار اس دعا کو پڑھیں گے، دعائے مشکل کشا جسے کہتے ہیں، دعا مکمل ہونے سے پہلے ہی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن نے ہماری زندگی کو کتنا آسان، کتنا سہل بنا دیا ہے، لیکن ہم نے خود اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ مشکل کی صورت میں ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھاگے بھاگے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں، جیب گرم کر کے جاتے ہیں کہ بھائی وہاں کیا فیس ہوگی، ابھی ریسیپشن پہ ہی ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے، تو اندر تو ڈاکٹر کی فیس الگ ہے اور پھر میڈیسنز کے پیسے الگ ہیں۔ تو یہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی کی ہر طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بیان کر دیے گئے ہیں، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکلات کا سے نجات ہے اس میں۔ تو ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکیں جب ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس ہدایت دے دیا ہے، ایک جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ آپ خود دیکھیے ناظرین و حاضرین، اتنا آج کل جب افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف ایک کمپٹیشن سا چل رہا ہے، انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کر دو باتیں اپنے فیملی میں کر سکے۔ صبح سے نکلتا ہے، رات میں آتا ہے، کھا پی کر سو جاتا ہے، صبح دوبارہ سے زندگی اسی طریقے سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی رکھے کہ انسان مصروف ہی رہے۔ اس ایسی لائف میں جو اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے نا ناظرین و حاضرین، اس میں بڑا مزہ آتا ہے گزارنے میں، جس میں ہمیں تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے ہم صبر آزما طریقے سے نبٹتے ہیں اور ان مشکلات پر قابو بھی پا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مشکلات ہمارے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہیں اور ہم چھوٹی سی مشکل سے کسی بڑی مشکل میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتا جب تک بندہ خود اپنے لیے تکلیف کو یا مشکل کو تجویز نہ کر لے، سوچ نہ لے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے، دعائے مشکل کشا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ ایک بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور یہ دعا ہے، یا رحیم یا رحمان یا جار المستجرین یا ولی المؤمنین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کو اگر آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں مشکل کشا ہیں، اور یہ دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک اور بہت خوبصورت سی دعائیں ہیں میرے پاس، یہ 7 کلمات ہیں، 7 دعائیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی توفیق دیتا ہے پڑھنے کی جن سے اللہ پاک خود محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جی ہاں ناظرین و حاضرین، دیکھیے یہاں جو مرکزی خیال ہے یا مرکزی جو بات ہے، جو سینٹرل آئیڈیا کہنا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتا ہے یا محبت کرتا ہے اسے یہ 7 کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ 7 کلمات کیا ہیں؟ آپ نے بہت دفعہ پڑھے ہوں گے اپنی زندگی میں، لیکن یہ 7 کلمات ایک ساتھ پڑھنے، تو وہ میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ بیسٹ اسلامک جو ہے قرآنی آیت ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحان اللہ العظیم یا ارحم الراحمین اللہم اجرنی من النار ان رب السمیع الدعاء ان رب السمیع الدعاء اور اللہم اغفر لی وارحمنی. نمبر 7 پہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی. دیکھیے ناظرین و حضرت کتنی خوبصورت دعائیں ہیں یہ ساتوں، اور ہم یہ دن رات پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو ساتوں کلمات کو ایک ساتھ پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے، کتنے فضائل ہیں. اچھا، اب ایک اور دعا ہے جو آپ بے بسی کے عالم میں ہو، بے حسی کے عالم میں ہو، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھتا ہو، پریشان ہو، لوگ نظریں چراتے ہوں کہ کہیں ان کی طرف دیکھ لیں تو ان کی مدد نہ کرنی پڑ جائے. ہے یہ آج کے دور میں کوئی بھی مدد نہ کر رہا ہو، یہ واحد روحانی علاج ہے کہ اللہ پڑھنے والے کے لیے غیبی مدد بھیجتا ہے. سبحان اللہ. بے بسی کی حالت میں یہ دعا آپ کا مقدر بدل دے گی. یقین کیجئے یہ دعا پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ بھی، آپ سجدے سے بھی نہیں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور فرما دیں گے. اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور وہ جو دعا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ ایک بار درود پاک پڑھیں. ایک بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک ہو گیا. اب پڑھیں گے ہم یا مالکو. یہ اللہ تعالیٰ کی صفتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میرے صفتی ناموں سے پکارو، مجھے اچھا لگتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین یا وہاب یا رزاق یا قہار. تو اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان، سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کا یا حنان یا منان. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں جنہیں ہمیں پائیں اور خود ایسا عمل کریں کہ بچہ دیکھ کے خود سیکھے کہ ہاں ہم بولیں، بار بار بولتے ہیں اپنی اولاد کو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھو بیٹا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا. بچہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، بچہ پلٹ کے فوری ہمیں بولے گا آپ نے تو پڑھی نہیں، مجھے بول رہے ہیں. آج کل کے بچے تو ایسے ہیں، میری اولاد کے سمیت. تو پھر ہمیں سب سے پہلے خود اپنے اندر وہ ایبلٹی، وہ قابلیت لانی ہے کہ کوئی ہم پہ، چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ، انگلی نہ اٹھائے کہ آپ تو خود کرنے نہیں، مجھے بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خامیوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی اولاد کو فرما بردار اولاد بنائیں، ان کو نیکی کی جانب گامزن کریں اور پہلے خود اچھا بنیں تاکہ ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر اچھی ثابت ہو، اچھی بنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.